أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا
وزينتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم 23वें पारे में सूरह यासीन की आयत 33 से 44 तक पढ़ी गई। तर्जुमा समाप्त कीजिए। और एक निशानी है उनके वास्ते ज़मीन मुर्दा, उसको हमने जिंदा कर दिया और निकाला उसमें से अनाज, सो उसी में से खाते हैं, और बनाए हमने उसमें से बाग खजूर के और अंगूर के, और बहा दिए उसमें बाज चश्मे कि खाएं उसके मेवों से, और उसको बनाया नहीं उनके हाथों ने, फिर क्यों शुक्र नहीं करते। पाक ज़ात है जिसने बनाए जोड़े सब चीज के, उस किस्म में से जो उगता है जमीन में से, और खुद उनमें से और उन चीजों में से कि जिनको उनकी खबर नहीं। और एक निशानी है उनके वास्ते रात, खींच लेते हैं हम उस पर से दिन को, फिर तब ही ये रह जाते हैं अंधेरे में, और सूरज चला जाता है अपने ठहरे हुए रास्ते पर। ये साधा है उस जबरदस्त बाखबर ने, और चांद को हमने बांट दी हैं मंजिलें, यहां तक कि फिर आ रहा जैसे टहनी पुरानी। न सूरज है न सूरज से हो के पकड़ ले चांद को, और न रात आगे बढ़े दिन से, और हर कोई एक चक्कर में तैरते हैं। और एक निशानी है उनके वास्ते कि हमने उठा लिया उनकी नस्ल को उस भरी हुई कश्ती में, और बना दिया हमने उनके वास्ते कश्ती जैसी चीजों को जिस पर सवार होते हैं, और अगर हम चाहें तो उनको डुबा दें, फिर कोई ना पहुंचे उनकी फरियाद को, और ना वो छुड़ाए जाएं, मगर हम अपनी मेहरबानी से और उनका काम चलाने को एक वक्त तक। इन आयात की तर्जुमानी गुज़िश्ता भी हो चुकी है, लेकिन इन आयात में अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह ताला ने अपने मखसूस अंदाज में बयान की हैं, और इसमें मुफस्सिरीन ने काफी तफसीलात बयान की हैं। इसलिए मजीद एक दिन और इसी को पढ़ा गया है ताकि हम अल्लाह की निशानियों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गौर करें और समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ही इस कायनात का खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, वही इस कायनात को चला रहा है। और ये जितना कायनात का निजाम चल रहा है, चांद का, सूरज का, हवाओं का, बादलों का, बारिश का, जमीन की पैदावार का, इंसान और जानवरों को रिस्क पहुंचाने का, ये सब कुछ अल्लाह ताला ही चला रहे हैं। इस सूरत ही में नहीं बल्कि दीगर सूरतों में और कई आयतों में ये मज़ामीन कुरान मजीद में तमाम जगहों पर बिखरे हुए हैं। लेकिन सूरह यासीन की जो तफसील है उसमें इसका अंदाज बिल्कुल निराला है। सूरह यासीन में ज्यादातर मज़ामीन आयात कुदरत और अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात बयान करके आखिरत पर इस्तिदलाल और हशर व नशर के अकीदे पर पुख्ता करने से मुताल्लिक है। मज़कूर सदर आयात में कुदरत इलाहिया की ऐसी निशानियां बयान फरमाई हैं जो एक तरफ उसकी कुदरत कामिला के दलाइल वाज़िहा है, दूसरी तरफ इंसान और आम मखलूक़ात पर अल्लाह ताला के खास इनामात और एहसानात और उनमें अजीब व गरीब हिकमतों का इस्बात है। पहली आयत में जमीन की एक मिसाल पेश फरमाई है जो हर वक्त हर इंसान के सामने है कि खुश्क जमीन पर आसमान से पानी बरसता है तो जमीन में एक किस्म की जिंदगी पैदा होती है जिसके आसार उसमें पैदा होने वाली नबातात और अशजार और उनके समरात से जाहिर होते हैं। और इन दरख्तों के बढ़ाने और बाकी रखने के लिए
زیر زمین اور سطح زمین پر چشموں کا جاری کرنا ذکر فرمایا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یعنی ہواؤں، بادلوں اور زمین کی ساری قوتوں کو کام میں لگانے کا منشا یہ ہے کہ لوگ ان کے پھل کھائیں۔ یہ سب چیزیں تو آنکھوں سے مشاہدہ کی ہیں جو ہر انسان دیکھنا جانتا ہے۔ آگے انسان کو اس چیز پر متنبع کیا گیا ہے جس کے لیے یہ سارا کارخانہ قائم کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان زمین کو تو دیکھے کہ کس طرح ایک مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتے ہیں، لیکن یہ زندگی جو زمین کو دی جا رہی ہے اس سے کس کے فائدے وابستہ ہیں؟ زندگی زمین کے اندر سے جو پیداوار ہوتی ہے، پھل نکلتے ہیں، اناج نکلتا ہے، ترکاریاں نکلتی ہیں، یہ کس کے کام آتی ہیں؟ یہ دراصل انسان ہی کے کام آتی ہیں۔ نباتات کی پیداوار میں انسان کے عمل کا دخل نہیں، اور جب یہ زمین مردہ زندہ ہوتی ہے تو بارش آسمان سے ہوتی ہے تو زمین کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ زندگی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر کھیتی لہلہانے لگتی ہے، سبزہ آ جاتا ہے، ہریالی آ جاتی ہے، یہ زندگی کی علامت ہے۔ لیکن یہ زندگی آخر کون دے رہا ہے؟ یہ پیداوار کون کر رہا ہے؟ ایک بیج کو جو زمین میں انسان پیر دیتا ہے تو اس بیج میں سے درخت کو کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس درخت کو نکالنے والے، یہ پیداوار کرنے والے تو ہم ہی ہیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ساری پیداوار کو انسان نے نہیں بنائے۔ کوئی فیکٹری، کوئی انڈسٹری نہیں ہے جو اناج پیدا کرے، جو غلہ پیدا کرے، جو ترکاری اور بھاجی پیدا کرے، جو پھل اور پھول پیدا کرے۔ یہ ساری چیزیں فیکٹریز اور انڈسٹریز میں پیدا نہیں ہوتی، انسان اپنے ہاتھ سے نہیں بناتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی حقیقت کو واضح کیا، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ جمہور مفسرین نے اس میں حرف ما کو نفی کے لیے قرار دے کر یہ ترجمہ کیا ہے کہ نہیں بنایا ان پھلوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں نے۔ اس جملے نے غافل انسان کو اس پر متنبع کیا ہے کہ ذرا اپنے کام اور محنت میں غور کر کے دیکھو، اس باغ و بہار میں اس کے سوا کیا ہے کہ تو نے زمین میں بیج ڈال دیا، اس پر پانی ڈال دیا، زمین کو نرم کر دیا کہ نازک کوپل نکلنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، مگر اس بیج میں سے درخت اگانا، درخت پر پتے اور شاخیں نکالنا، پھر اس پر طرح طرح کے پھل پیدا کرنا، ان سب چیزوں میں تیرا کیا دخل ہے؟ یہ تو خالص قادر مطلق حکیم و دانا ہی کا فعل ہو سکتا ہے، اس لیے تیرا فرض ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے وقت اس کے خالق و مالک کو فراموش نہ کر۔ اسی کی نظیر سورہ واقعہ کی آیت میں ہے، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، بھلا اس بیج کو تو دیکھو جو تم زمین میں بو دیتے ہو، اس میں سے درخت کو تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اس بیج کو درخت میں کون تبدیل کرتا ہے؟ تم درخت میں تبدیل کرتے ہو بیج کو یا ہم کرتے ہیں؟ دیکھو تو جو چیز تم بوتے ہو اس کی نشو و نما کر کے درخت تم نے بنایا ہے یا ہم نے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اگرچہ ان پھلوں کے بنانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں، مگر ہم نے اپنے فضل سے ان کو پیدا بھی کیا اور انسان کو ان کا مالک بھی بنا دیا، اور اس کو اس کے کھانے اور فائدہ اٹھانے کا سلیقہ بھی سکھا دیا۔ انسانی غذا اور حیوانات کی غذا میں خاص فرق۔ ابن جریر وغیرہ بعض مفسرین نے وما عملتہ میں لفظ ما کو نفی کے لیے نہیں بلکہ اسم موصول بمعنی الذی قرار دے کر یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کی ہیں کہ لوگ ان کے پھل کھائیں اور ان چیزوں کو بھی کھائیں جو ان نباتات اور پھلوں سے خود انسان اپنے ہاتھوں کے کسب و عمل سے تیار کرتا ہے۔ مثلا پھلوں سے طرح طرح کے حلوے، اچار، چٹنی تیار کرنا، بعض پھلوں سے تیل وغیرہ نکالنا جو انسان کے کسب و عمل کا نتیجہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ پھل خود جو قدرت نے بنائے ہیں بغیر کسی کسب و عمل اور انسانی تصرف کے بھی کھانے کے قابل بنائے گئے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ بھی دیا ہے کہ ایک ایک پھل سے طرح طرح کی خوش ذائقہ اور مفید چیزیں تیار کرے۔ اس صورت میں پھلوں کا پیدا کرنا، انسان کو اس کا سلیقہ دینا کہ ایک پھل کو دوسری چیزوں سے مرکب کر کے طرح طرح کی اشیاء خوردنی خوش ذائقہ اور مفید تیار کرے، یہ دوسری نعمت ہے۔ ابن کثیر نے ابن جریر کی اس تفسیر کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس تفسیر کی تائید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی قرأت میں لفظ ما کے بجائے مما آیا ہے، یعنی مما عملتہ ایدیہم۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ دنیا کے تمام حیوانات بھی نباتات اور پھل کھاتے ہیں، کچھ جانور گوشت کھاتے ہیں، کچھ مٹی کھاتے ہیں، لیکن ان سب جانوروں کی خوراک مفردات ہی سے ہے۔ گھاس کھانے والا خالص گھاس کھاتا ہے،
گوشت کھانے والا خالص گوشت کھاتا ہے۔ ان چیزوں کو دوسری چیزوں سے مرکب کر کے طرح طرح کے کھانے تیار کرنا، نمک، مرچ، شکر، ترشی وغیرہ سے مرکب ہو کر ایک کھانے کی 10 قسمیں بن جاتی ہیں۔ یہ مرکب خوراک صرف انسان ہی کی ہے، اسی کو مختلف چیزوں سے ایک مرکب غذا تیار کرنے کا سلیقہ دیا گیا ہے۔ یہ گوشت کے ساتھ نمک، مرچ، مسالے، پھلوں کے ساتھ شکر وغیرہ کا امتزاج انسان کی صنعت کاری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دی ہے۔ قدرت کی نازم الشان نعمتوں اور ان میں قدرت کی صنعت کاری کی بے مثال آیتوں کو ذکر فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا افلا یشکرون، کیا یہ عاقل انسان ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد شکر گزار نہیں ہوتا؟ آگے زمینی پیداوار اور آب و ہوا کے ذکر کے بعد انسان اور حیوانات کو بھی شامل کر کے قدرت مطلقہ کی ایک اور نشانی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ کھانے پینے کے اوپر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں غذا تو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو دی ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے۔ جو جانوروں کی غذا میں اللہ تعالیٰ نے گھاس اور پتے رکھے ہیں جن کو ویجیٹیرین بنایا ہے، وہ جانور ویجیٹیرین کھاتے ہیں تو سیدھا سیدھا درخت کو کھا جاتے ہیں، پتوں کو کھا جاتے ہیں، اور جو جانور گوشت کھانے والے ہیں وہ کچا گوشت کھا جاتے ہیں۔ لیکن گوشت کو یا پھلوں کو یا اناج کو پکا کے مختلف طریقے سے اس کو خوش ذائقہ بنا کے، ٹیسٹی بنا کے، کئی قسم کے ڈشز بنا کے کھانے کا جو سلیقہ ہے وہ تو صرف انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کوئی جانور مختلف قسم کی ڈشز بنا کے نہیں کھاتا۔ آج ہم روزانہ کتنی ڈشز بنا کے کھاتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس دعوت ہو جائے تو پوچھنا ہی کیا ہے، ایک ہی وقت میں 20 ڈشز انسان بنا لیتا ہے۔ چکن کی کئی اقسام ہیں، مٹن کی کئی اقسام ہیں، میٹھوں کی کئی اقسام ہیں، پھر ایک ایک ڈش کے اندر کئی آئٹمز ڈالے جاتے ہیں۔ وہ تو اسی کو پتا چلتا ہے جب باورچی لسٹ لکھاتا ہے تو یہ لمبی فہرست تیار ہو جاتی ہے، 50، 60، 100، 150، 200 آئٹم ہیں جو انسان تیار کر کے جا کے بازار سے خرید کے لاتا ہے، پھر اس کو مختلف طریقے سے ملا کے کئی قسم کے ڈشز بنا دیتا ہے۔ گوشت بھی ہے اس میں، لیکن گوشت ایک ہی قسم کے گوشت کے کئی ڈشز بنا لیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چکن کے تو ایک عام بات ہے، ایک دعوت میں آپ جائیے 4 6 قسم کا چکن ہوتا ہے، ایک مٹن لے لیجئے 2-3 قسم کے مٹن ہوتے ہیں، ایک بریانی لے لیجئے 2-3 قسم کی بریانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو مختلف ڈشز بنا کے کھانے کا طریقہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ زمین کو زندگی بخشنا، اس میں سے پیداوار کا نکالنا، اس میں سے جانوروں اور انسانوں کی کھانے کا غذا کا انتظام کرنا، پھر انسان کو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اتنی صلاحیت دینا کہ وہ کچی چیزوں کو بھی کھاتا ہے اور اس کو پکا کے، اس کو مکس کر کے کئی قسم کے ڈشز بنا کے کھاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یشکرون، پھر تم اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلم۔ اللہ کی نعمتوں کا پہلا آئٹم اگر سمجھیں آپ تو وہ انسان کی غذاؤں کے بارے میں۔ اب یہاں سے دوسرا آئٹم شروع ہو رہا ہے، نمبر 2، وہ ہے جانوروں اور انسانوں کے درمیان میں جوڑے بنا دینا، مرد اور عورت کے جوڑے، نر اور مادہ کے جوڑے، درختوں میں، پھلوں میں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھے ہیں۔ اس نشانی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں لفظ ازواج، زوج کی جمع ہے، جو جوڑے کے معنی میں آتا ہے۔ جوڑے میں 2 متقابل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا زوج کہا جاتا ہے۔ جیسے مرد و عورت ہیں، مرد کو عورت کا، عورت کو مرد کا زوج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانات کے نر و مادہ باہم زوج ہیں۔ نباتات کے بہت سے درختوں میں بھی نر اور مادہ کا ادراک کیا گیا ہے۔ کھجور اور پپیتا کے درختوں میں تو معروف و مشہور ہے ہی، اوروں میں بھی تو کچھ بعید نہیں، جیسا کہ سائنس کی جدید تحقیقات میں تمام پھلدار اور پھولدار درختوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں، ان میں توالد و تناسل ہونا بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر یہی مخفی سلسلہ جمادات اور دوسری مخلوقات میں بھی ہو تو کیا بعید ہے، جس کی طرف وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور عام طور پر حضرات مفسرین نے ازواج کو بمعنی انواع و اقسام لکھا ہے، کیونکہ جس طرح نر و مادہ کو باہم زوجین کہا جاتا ہے، اسی طرح 2 متقابل چیزوں کو بھی زوجین کہا جاتا ہے۔ جیسے سردی گرمی، یعنی اپوزٹ، ایک دوسرے کی جو ضد ہے، سردی گرمی، خشکی تری، رنج خوشی، بیماری تندرستی، پھر ان میں ہر ایک کے اندر اعلیٰ ادنا متوسط کے اعتبار سے بہت سے درجات ہیں۔
انواع و اقسام بن جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں رنگ و حیت اور زبان اور طرز معیشت کے اعتبار سے بہت سی انواع و اقسام ہیں۔ لفظ ازواج ان تمام انواع و اقسام کو شامل ہے۔ آیت مذکورہ میں پہلے تو مما تنبت الارض یعنی نباتات کے انواع و اقسام کا بیان فرمایا ہے، اس کے بعد من انفسہم یعنی خود انسانی نفوس کے انواع و اقسام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مما لا يعلمون میں وہ ہزاروں مخلوقات شامل ہیں جن کا آج تک بھی لوگوں کو انکشاف نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ زمین کی تہ میں، دریاؤں اور پہاڑوں میں کتنی انواع و اقسام حیوانات، نباتات اور جمادات کی ہیں، کتنی قسم کی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے۔ اس ترقی یافتہ دور میں انسان نے بہت ساری چیزوں کو دریافت کیا ہے، سمندروں کی تہوں کو چھان دیا ہے، اس کے اندر کی مچھلیاں، اس کے اندر کے جانور، اس کے اندر ہونے والے نشیب و فراز، اس کے اندر ہونے والی تبدیلیاں، اتنی ریسرچ کی گئی ہے جس کا ہم لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ انسائکلوپیڈیا پڑھیے، سائنس پڑھیے، ڈسکوری وغیرہ کے چینلز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنا انسان نے زمین کو کھنگالا ہے، ٹٹولا ہے، اور کتنی دریافتیں کی ہیں۔ اس ساری دریافتوں کے باوجود انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ابھی یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی قدرت کے راز کتنے چھپے ہوئے ہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی کارستانی ہے، اسی کی مخلوقات ہیں، اسی کی صناعی ہے، اور وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ایک تیسری نشانی کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے لیے رات اور دن میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمینی مخلوقات میں قدرت خداوندی کی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد آسمانی اور آفاقی مخلوقات کا ذکر ہے۔ سلاخہ کے لفظی معنی کھال اتارنے کے ہیں، کسی جانور کے اوپر سے کھال یا دوسری چیزوں پر سے غلاف اتار دیا جائے تو اندر کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں اشارہ فرمایا ہے کہ اس جہان میں اصل تو ظلمت اور اندھیرا ہے، روشنی عارضی ہے جو سیارات اور ستاروں کے ذریعے زمین پر چھا جاتی ہے۔ تقدیری نظام میں مقررہ وقت پر یہ روشنی جو دنیا کی اندھیری پر چھائی ہوئی ہوتی ہے اس کو اوپر سے ہٹا لیا جاتا ہے تو ظلمت اور اندھیری رہ جاتی ہے، اسی کو عرف میں رات کہا جاتا ہے۔ ایک زمین کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ زمین کے اندر اس کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، اور یہ بات سائنس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ زمین پر جو روشنی ہے وہ سورج کی طرف سے آتی ہے۔ اگر سورج غروب ہو جاتا ہے تو زمین کالی اور اندھیری رہ جاتی ہے۔ تو یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے کہ زمین کے اندر اس کی اصلیت کے اعتبار سے اندھیرا ہے، اوپر سے سورج کی روشنی آتی ہے اور وقت مقررہ پر یہ روشنی آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، گویا کہ یہ ایک اوپر کا غلاف ہے، ایک اوپر کا اس کی کھال ہے، اور یہ کھال جب اتار لی جاتی ہے تو اصلی جو زمین کی حیت اور کیفیت ہے اندھیرا وہ باقی رہ جاتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آفتاب چلتا رہتا ہے اپنے مستقر کی طرف۔ مستقر جائے قرار کو کہا جاتا ہے، اور وقت قرار کو بھی یعنی مستقر زمانی بھی ہو سکتا ہے، مکانی بھی۔ لفظ مستقر منتہائے سیر و سفر کے معنی میں بھی آتا ہے، اگرچہ کہ اس کے ساتھ ہی بلا کسی وقت اور سکون کے دوسرا دورہ سفر شروع ہو جائے۔ بعض حضرات مفسرین نے تو اس جگہ مستقر سے مستقر زمانی مراد دیا، یعنی وہ وقت جب کہ آفتاب اپنی حرکت مقررہ پوری کر کے ختم کر دے گا، اور وہ وقت قیامت کے دن کا ہے۔ اسی تفسیر پر معنی آیت کے یہ ہیں کہ آفتاب اپنے مدار پر ایسے محکم اور مضبوط نظام کے ساتھ حرکت کر رہا ہے جس میں کبھی 1 منٹ 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ ہزارہ سال اس روش پر گزر چکے ہیں مگر یہ سب دائمی نہیں، اس کا ایک خاص مستقر ہے جہاں پہنچ کر یہ نظام شمسی اور حرکت بند ہو جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ یہ تفسیر حضرت قتادہ سے منقول ہے، اور ابن کثیر اور قرآن کریم کی دوسرے سورے کی ایک آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مستقر سے مراد مستقر زمانی یعنی روز قیامت ہے۔ آیت سورہ زمر کی یہ ہے خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ اس آیت میں بھی تقریباً وہی بیان ہے جو سورہ یاسین کی آیت مذکورہ کا ہے کہ اول لیل و نہار کے انقلاب کو عوامی نظر کے مطابق ایک تمثیل سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات پر، گویا رات اور دن کو 2 غلافوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔
رات کا غلاف دن پر چڑھا دیا جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، اور دن کا غلاف رات پر چڑھا دیا جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شمس و قمر دونوں اللہ تعالیٰ کے مسخر اور تابع فرمان ہیں، ان میں سے ہر ایک خاص میعاد کے لیے چل رہا ہے۔ یہاں اجل مسمى کے الفاظ ہیں جس کے معنی میعاد معین کے ہیں، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ شمس و قمر دونوں کی حرکت دائمی نہیں، ایک میعاد معین یعنی روز قیامت پر پہنچ کر ختم اور منقطع ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کی آیت مذکورہ میں بھی ظاہر یہی ہے کہ لفظ مستقر سے یہی میعاد معین یعنی مستقر زمانی مراد ہے۔ اس کی تفسیر میں نہ آیت کے مفہوم و مراد میں کوئی اشکال ہے، نہ قواعد حیت اور ریاضی کا کوئی اعتراف، اور بعض حضرات مفسرین نے اس سے مراد مستقر مکانی لیا ہے جس کی بنا ایک حدیث پر ہے جو صحیح ہے، بخاری و مسلم وغیرہ میں متعدد صحابہ سے متعدد اسانید کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غروب آفتاب کے وقت مسجد میں حاضر تھے۔ آپ نے ان کو خطاب کر کے سوال کیا کہ اے ابو ذر، تم جانتے ہو کہ آفتاب کہاں غروب ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ آفتاب چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس آیت میں مستقر سے یہی مراد ہے، والشمس تجری لمستقر لہا۔ حضرت ابو ذر ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والشمس تجری لمستقر لہا کی تفسیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا مستقرها تحت العرش۔ بخاری نے اس روایت کو متعدد مقامات پر نقل کیا ہے، اور ابن ماجہ کے علاوہ تمام کتب ستہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں کچھ زیادتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزانہ آفتاب تحت العرش پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور نئے دور کی اجازت طلب کرتا ہے، اجازت پا کر نیا دورہ شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کو نیا دورہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ یہ حکم ہوگا کہ جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا، یعنی مغرب کی طرف سے زمین کے نیچے گیا پھر مغرب ہی کی طرف سے لوٹ کر مغرب سے طلوع ہو جا۔ جس روز ایسا ہوگا تو یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی علامت ہوگی، اور اس وقت توبہ کرنے اور ایمان لانے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس وقت کسی مبتلا گناہ کے گناہ سے اور مبتلا شرک و کفر کی کفر سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ یہ آخری میں 3 احادیث یہاں پر درج کی گئی۔ زمین، چاند اور سورج کے متعلق سائنس تو بہت زمانے سے مختلف قسم کے تصورات کو پیش کرتی جا رہی ہے۔ سائنس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک زمانے تک ایک تھیوری چلتی تھی جو جیو سینٹرک تھیوری تھی۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ زمین نظام شمسی یعنی سولار سسٹم کے بیچ میں ہے، اور یہ چاند، سورج، ستارے سب زمین کے اطراف گردش کر رہے ہیں، یعنی زمین اس سولار سسٹم کا سینٹر ہے، اور چاند، سورج اور باقی تمام سیارے اس کے اطراف گردش کر رہے ہیں۔ اور یہ تھیوری 1-2 دن نہیں، 1400 سال تک یہ مانی گئی ہے، اس پر عمل ہوا ہے۔ لیکن 1400 سال کے بعد 16ویں صدی عیسوی میں دوسری تھیوری سامنے آئی، اور وہ تھیوری میں بتایا گیا کہ زمین اس نظام شمسی کا مرکز نہیں ہے، بلکہ نظام شمسی کا مرکز سورج ہے۔ ہیلیو سینٹرک تھیوری سامنے آئی، اور اس تھیوری میں یہ کہا گیا کہ سورج درمیان میں ہے، زمین کے علاوہ باقی 9 سیارے سورج کے اطراف میں گردش کر رہے ہیں۔ اور یہ تھیوری ابھی تک بھی مانی جا رہی ہے کہ سورج درمیان میں ہے، زمین اور 9 سیارے اس کے اطراف گردش کر رہے ہیں۔ اب جبکہ دنیا میں ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، پہلے کوئی تھیوری آتی تھی تو سینکڑوں سال اس کو مان لیا جاتا تھا، اور دوسرا ریسرچ کر کے اس کے حقائق کو معلوم کرنے میں کئی صدیاں لگ جاتی تھی۔ لیکن آج دور مختلف ہو چکا ہے، ایک تھیوری سامنے آئی، اس پہ پھر ریسرچ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر اگر چینجز آنے ہیں تو بڑی تیزی سے آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گزشتہ 1-2 سال سے اخبارات میں کئی بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نئے سیارے کی دریافت، نیا سیارہ دریافت کیا گیا، نیا سیارہ دریافت کیا گیا۔ کبھی روس کے سائنٹسٹ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے نئے سیارے کو دریافت کیا، کبھی امریکہ کے سائنٹسٹ اعلان کرتے ہیں،
کبھی کسی اور ملک کے سائنٹسٹ اعلان کرتے ہیں کہ نیا سیارہ ہے اور اس کی یہ خصوصیات ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں، اور بیچ میں ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا گزشتہ سال جس میں بتایا گیا کہ ہمارے نظام شمسی میں جو 9 سیارے ہیں اس میں ایک سیارہ غائب ہو گیا، ایک پلانٹ غائب ہو گیا، تو 9 کے بجائے 8 پلانٹس رہ گئے۔ چنانچہ اسکول کی ایک کتاب میں تو صرف 8 پلانٹس کا ذکر ہے، ایک پلانٹ کا نام ہی نہیں ہے۔ 9 پلانٹس رہتے تھے عام طور پہ، لیکن ایک کتاب میں صرف 8 پلانٹس لکھے ہوئے ہیں، 9 پلانٹ ہے ہی نہیں۔ وہ اس بنیاد پر ہے کہ گزشتہ سال بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اب 9 پلانٹس رہ گئے ہیں، 9 پلانٹس نہیں رہے بلکہ 8 رہ گئے، ایک پلانٹ غائب ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ مختلف تھیوریز ہیں، اور ان تھیوریز میں جو بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ زمین درمیان میں ہے، دوسرے سیارے اس کے اطراف گردش کر رہے ہیں، لیکن اب تھیوری چینج ہوئی، سورج درمیان میں ہے، دوسرے سیارے اس کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ فرق رہا کہ سورج جو ہے وہ بالکل خاموش ٹھہرا ہوا ہے، وہ گردش نہیں کر رہا ہے بلکہ سیارے اس کے اطراف گردش کر رہے ہیں، سورج رکا ہوا ہے، یہ مانا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ سورج بھی رکا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ بھی اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ یہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، سورج بھی اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ اور احادیث سے اور قرآن کی آیت سے بات واضح ہو چکی ہے کہ نہ چاند ٹھہرا ہوا ہے، نہ سیارے ٹھہرے ہوئے ہیں، نہ اس کے سورج ٹھہرا ہوا ہے، بلکہ یہ تمام کائنات میں، آفاق میں جتنے آسمان کے اندر باڈیز ہیں یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اور مستقر کی یہاں تفسیر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ مستقر کہتے ہیں ٹھکانہ، منزل، ڈیسٹینیشن۔ آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے، اس کو کہاں جانا ہے اس کو معلوم ہے، کوئی سفر کے لیے جا رہا ہے، کوئی نوکری کے لیے جا رہا ہے، کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے، کوئی خرید میں کسی اور مقام پہ جا رہا ہے، کوئی بہت دور جا رہا ہے۔ تو کس مقام پہ اس کو جانا ہے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد، اس کی وہ منزل اس کو معلوم ہے، اور اسی سمت میں، اسی ڈائریکشن میں وہ سفر کرتا ہے، اسی ڈائریکشن کی وہ سواری اختیار کرتا ہے۔ بس، ٹرین، پلین یا بائک یا موٹر کار، جو بھی سواری میں بیٹھتا ہے تو اسی ڈائریکشن میں اس سواری کو لے کر جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنی منزل معلوم ہے، ہر سفر کرنے والے کو اپنی منزل معلوم ہے۔ ایسے ہی چاند کو بھی اپنی منزل معلوم ہے، سورج کو بھی اپنی منزل معلوم ہے۔ ان چاند اور سورج کو منزلیں کس نے بتائی؟ یہ منزلیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی ہے۔ دنیا کے پیدا ہونے کے بعد سے ہزارہ سال سے چاند بھی گردش کر رہا ہے، سورج بھی گردش کر رہا ہے، سیارے بھی گردش کر رہے ہیں، اور آسمانی مخلوقات جتنی ہیں وہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنی اپنی آربٹ میں گردش کر رہے ہیں، کوئی ٹھہراوا نہیں ہے۔ اور اس گردش کے اندر ہر گردش کرنے والی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا مستقر کیا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے، وہ اپنے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف سفر کر رہا ہے۔ یہاں 2 باتیں آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے ایک گول سرکل ہے، دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر سورج گردش کر رہا ہے، تو جب یہ دائرے سے شروع ہوا، اسٹارٹنگ پوائنٹ سے جب شروع کیا ہے، تو ایک دائرے کی گردش پوری کر کے وہ اپنا ریولیوشن کمپلیٹ کر کے اس اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ واپس آ جاتا ہے، تو ایک منزل اس کی پوری ہو گئی، جس کو ہم روٹیشن کہیں گے، ریولیوشن کہیں گے۔ یہ روٹیشن اور ریولیوشن کا جو سسٹم ہے یہ روزانہ ہو رہا ہے۔ زمین پوری گردش کر رہی ہے، چاند پوری گردش کر رہا ہے۔ جب ایک روٹیشن پورا ہوتا ہے تو ایک دن اور رات پورے ہو جاتے ہیں، ایک ریولیوشن پورا ہوتا ہے تو ایک سال پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سال کا پورا ہونا یا ایک دن اور رات کا پورا ہونا، یہ ایک ایک منزل اگر قرار دی جائے تو پھر چاند اور سورج اپنی اپنی منازل کو طے کر رہے ہیں، پھر دوسری منزل کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ ایک ان کا سفر پورا ہوا اور پھر وہیں سے دوسرا سفر شروع ہو گیا۔ جیسے ٹرین دوڑ رہی ہے، ایک مثال لیجیے آپ، فلک نما سے سکندرآباد تک، جیسے وہ سکندرآباد پہنچ گئی پھر وہاں سے انجن بدلتا تھا پہلے، اب تو پورے الیکٹرک انجن آ گئے، لیکن جب کوئلے کا انجن تھا، ڈیزل کا انجن تھا، انجن بدلتا تھا، پھر وہ سکندرآباد سے پلٹ کے فلک نما آئی، پھر فلک نما سے سکندرآباد سے۔ اس طرح سے ایک ٹرین کا سفر ایک وقت سے دوسرے وقت بار بار تبدیل ہو رہا ہے، ایک بس اپنے فریکوینسی کے ساتھ اپنی اپنی منزل پہ سفر کر رہی ہے، بالکل اسی طرح چاند اور سورج بھی اپنی اپنی منزل میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ
یہ جو گردش لیل و نہار ہے، صبح اور شام کا بننا، چاند اور سورج کا روزانہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہنا، یہ ایک ایک منزل طے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہر روز اپنے منزل کی طرف سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اصل ان کی منزل کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ جب قیامت آ جائے گی تو وہاں جا کے چاند بھی رک جائے گا، سورج بھی رک جائے گا، زمین بھی رک جائے گی، آسمان کی ساری مخلوقات جو سفر میں لگی ہوئی ہیں وہاں رک جائے گی، تو وہ اس کی آخری منزل ہوگی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور پھر وہ صورتیں آپ پڑھیے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، چاند سورج لپیٹ دیے جائیں گے، آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے۔ یہ جو کائنات کا اسٹیج سجایا گیا ہے گویا کہ ایک شادی خانہ ہے، اور اسٹیج لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، فنکشن چل رہا ہے، اور جیسے ہی فنکشن ختم ہو گیا، دلہا دلہن کی ودائی ہو گئی، آپ دیکھتے ہیں کہ کام کرنے والے شادی خانے کے فٹافٹ آتے ہیں، کرسیاں سمیٹ دی گئی، شطرنجیاں لپیٹ دی گئی، لائٹاں بند کر دی گئی، شادی خانہ اندھیرا ہو گیا، فنکشن ختم ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ کائنات کا یہ نظام بھی ایک فنکشن کی طرح کام کر رہا ہے، جب تک کہ اللہ کی مرضی ہوگی یہ کام کرتا رہے گا، اور جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، وقت مقررہ آ جائے گا، سب اپنی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، چاند ختم، سورج ختم اور زمین ختم، اور یہ سارا نظام ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ آخری منزل ہے۔ لیکن آخری میں 3 احادیث جو ہیں بیان کی گئی ہیں، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 احادیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 حدیث نقل کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سورج روزانہ جب مغرب کے وقت جا کر غروب ہو جاتا ہے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غروب آفتاب کے قریب تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا ہے، ابو ذر تم کو پتہ ہے سورج جب یہ غروب ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام کا تو یہی معمول تھا کہ جب کوئی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے صحابہ سے تو صحابہ اپنی طرف سے میں سمجھتا ہوں ایسا ہوں گا، آئی تھنک سو کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے، جیسا آج ہم لوگوں کی عادت ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، بلکہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے۔ لیکن صحابہ کا ایمان اور ان کا حوالگی اللہ اور رسول کو اپنے آپ کو ایسے حوالے کر چکے تھے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ جب کوئی سوال سامنے آتا تھا تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے یہی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے تو پتہ نہیں یہ سورج کہاں جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ سورج دن بھر گردش کرتے کرتے جب غروب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ اس آیت میں یعنی والشمس تجری لمستقر لہا میں یہی مستقر مراد ہے کہ دن بھر سفر کر کے سورج جو جاتا ہے تو اس کی منزل اللہ کا عرش ہوتا ہے، وہاں جا کے اللہ کے عرش کو سجدہ کرتا ہے۔ دوسری روایت میں بھی یہ بیان کیا گیا جس میں حضرت ابو ذر ہی روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اس کی تفسیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستقرها تحت العرش، اس کی منزل اللہ کے عرش کے نیچے ہے، یعنی سورج کی منزل اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اور تیسری روایت تو بڑی تفصیلی ہے، آپ نے سنی اور اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مضمون کی حدیث منقول ہے، اس میں کچھ زیادتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزانہ آفتاب تحت العرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے، یعنی سورج جب غروب ہو گیا تو اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ گیا، وہاں اس نے سجدہ کیا اور نئے دورے کے لیے اب یہاں سے پھر ڈیوٹی کل کی سٹارٹ کرنا ہے، روزانہ جیسا ایک ملازم آ کے دستخط کر کے رجسٹر میں اپنی ڈیوٹی چالو کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ڈیوٹی کرنے کی اجازت مل گئی۔ دستخط کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈیوٹی کرنے کی اجازت مل گئی۔ اور جب کبھی آدمی لیٹ ہو گیا یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو پھر وہاں جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے انہیں دستخط نہیں کرنے دیتا، بولا آج نہیں، آج تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، جاؤ رخصت لے لو، یا نوکری سے نکال دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا، کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، لہذا اب اجازت نہیں ہے، جاؤ رجسٹر بند کر کے اندر رکھ دیتا ہوں۔ بالکل ایسے ہی سورج بھی روزانہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ میں آج جانا ہے، کائنات میں طلوع ہونا ہے، نہیں ہونا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو وہ دوسرے دن طلوع ہوتا ہے، اور اگر اللہ اجازت نہیں دیں گے قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ حدیث کے اندر آگے آ رہا ہے کہ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کو نیا دورہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی،
بلکہ یہ حکم ہوگا کہ جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا، آج ڈیوٹی نہیں کرنا ہے، واپس گھر کو جاؤ۔ تو سورج کیا کرے گا؟ یعنی مغرب کی طرف سے زمین کے نیچے گیا، پھر مغرب ہی کی طرف سے لوٹ کر مغرب سے طلوع ہو جا۔ جس روز ایسا ہوگا تو یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی علامت ہوگی، اور اس وقت توبہ کرنے کا اور ایمان لانے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوسری کئی احادیث جو علامات قیامت میں سے ہے، قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں، جس میں یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، مہدی علیہ السلام کا نزول، یہ ساری چیزیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ حدیث ان تمام نشانیوں کی تائید کرتی ہے جس میں یہ بڑی نشانی بیان کی گئی۔ تو یہاں پر والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر یہاں پر ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کے مزید تحقیقی باتیں ہیں، جس میں سورج کا سجدہ کرنا اس کے کیا معنی، اور اس کے اور جو مزید احکامات ہیں اور تفاصیر ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے انہی آیات کی تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔